Assalamu alaikum. Today's topic is Shah Waliullah, and we are going to see what was his contribution. And formally, I welcome you on the Cambridge Syllabus first lesson. Earlier, it was the primarily few things which you need to be cleared about. आपको पहले क्लियर की थी चीज़ें. आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ शाह वलीउल्लाह. फर्स्ट टॉपिक है जी, आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, शाह वलीउल्लाह का ओरिजिन कहाँ से था. शाह वलीउल्लाह आपने कुछ चीज़ें जहन में भी रखनी है. शाह बादशाह को कहते हैं और वलीउल्लाह मीन द पर्सन हु कैन टॉक टू अल्लाह. सो बस यही चीज़ को एक चंक बना के जहन में हमेशा से याद रखना है, द वन हु कैन टॉक टू अल्लाह, और अल्लाह हमसे बात करते हैं थ्रू द कुरान मजीद. सो जो भी है कुरान की ट्रांसलेशन में सबसे बड़ा इनका इम्पैक्ट होगा. आप प्लीज़ दूसरे रिलीजियस रिफॉर्मर्स को इनके साथ मिक्स नहीं करेंगे. दिस इज़ द काइंड ऑफ हिंट विच आई ऑलवेज यूज टू गिव इट टू माई स्टूडेंट. लेट्स मूव कि कहाँ से ओरिजिनेट करते थे. इनका ओरिजिन था जी दिल्ली से, और ये मुग़ल एम्पायर में औरंगज़ेब के टाइम और उसके बाद जो है वो ही वॉज ओवर देयर टीचिंग अबाउट द इस्लाम. अब हम देखते हैं एग्ज़ाम्स में सबसे पहले हमारे पास क्या तीन चीज़ें थी जो अभी हमने पहली तीन वीडियोस में की हैं. सबसे पहली चीज़ तो थी फोकस पॉइंट. क्वेश्चन किस तरीके का आता है. हाउ इम्पॉर्टेंट वर द रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ शाह वलीउल्लाह. So do remember always this is a kind of question which you people are going to see. फोकस पॉइंट में आपसे सिर्फ रिलीजियस रिफॉर्म पूछी जा रही हैं. एक चीज़ ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि रिलीजियस रिफॉर्म्स आर ओनली फॉर द डन फॉर द मुस्लिम्स बिकॉज ही बाय हिमसेल्फ वाज अ मुस्लिम. स्पेसिफाइड कंटेंट, एक्चुअली दिस इज what the Cambridge is asking you. हम लोगों ने इसको सेकंड वीडियो में पहले already we have seen this. They want you to tell about the religious reform of Shah Waliullah and his role in the political and the religious context of the time. So in it, we are going to see the reforms, and in reforms, we are going to see two types of reform: religious reforms and political reforms. So आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि हम उनकी दो तरह की रिफॉर्म्स जो हैं उनको पढ़ेंगे. सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि ये क्यों ज़रूरत आई, वाई दे वर नीड टू रिवाइव इस्लाम. सो क्या ज़रूरत थी. सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ग्लिम्स में देखते हैं कि इंडिया की सोसाइटी कैसी थी बिफोर द अराइवल ऑफ इस्लाम. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी से इसको अगर लिंक किया जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है, एक ऐसी जगह जहाँ पर इस्लाम का किला बनेगा. सो उस वक़्त तक जो लोग इंडिया में रह रहे थे वो अपने ही लोगों को अपने बराबर जो है वो कभी नहीं समझते थे. जिनमें हेड पे ब्राह्मण्स होते थे, कशात्रियाज होते थे, वेश्याज, शूद्राज एंड आउटकास्ट पीपल हु आर आल्सो नोन एज दालित. ठीक है, लाइक अनटचेबल्स. इसके एक बहुत बड़ा ताना भी है, वो आपको मैं बताऊंगी ये जब हम एंड पे पहुंचेंगे. बट ये कास्ट सिस्टम जो था, वर्ण सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें हर एक इंसान की इज्जत जो थी उसके काम की बुनियाद पर होती थी. हुआ क्या, हुआ ये कि अरब से होते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध में अपनी एंट्री की, अरेबियन सी से सिंध में जब आया वो इंडिया में, तो उसने पहले शख्स को मुसलमान किया और एक डिफरेंट आइडेंटिटी और अ डिफरेंट रिलीजन लॉन्च इन इंडिया, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी को पूरा करने के लिए स्टार्टिंग स्टेप था 712 में. लेकिन इसके बाद क्या हुआ, फिर ये मुल्तान तक पहुंचा, इसको वापस बुला लिया गया, और लेकिन मुल्तान तक की बेल्ट के जितने भी लोग थे वो मुसलमान हो गए. अच्छा, 2 मिनट के लिए आपको मेरा साथ देना है. अगर हम लोग, अगर ये पूरी इस पिक्चर में तो नहीं है, फॉर एग्जांपल इट्स अ काइंड ऑफ, अगर हम एक जगह पे हैं, अगर हमें ऑफर मिलता है तो ये वाला जो है सब लोग इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो आप मुझे बताइए कि ये खुशी खुशी नीचे आएंगे या ये लोग खुशी खुशी ऊपर जाएंगे. सो बड़ा क्लियर है. हम अगर आपको ये पूछा जाए कि जी आप जो है वो सीनियर क्लास में प्रमोट हो रहे हैं विदाउट एग्जाम्स, तो इट विल बी अ वेरी ऑनर फॉर यू. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको डी प्रमोट कर रहे हैं, कि आपको एक क्लास पीछे रहना पड़ रहा है, तो हमारे लिए तो बेइज्जती का पर्पस बन जाता है. सेम हैड हैपन ओवर हियर. इस्लाम जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो था वो इक्वलिटी था. यहाँ पे सबको इक्वल कहा रहा था. सो द लोअर क्लास, मोस्ट ऑफ देम, दे वर मोस्ट ऑफ द पीपल हु कन्वर्टेड इनटू इस्लाम. ये ज़्यादातर वो लोग थे जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए. ऊपर से ज़्यादातर लोग नीचे नहीं आए, क्योंकि कोई भी अपने रैंक को नीचे नहीं कर सकता. सो यहाँ पे हमने देखा कि सिंध से लेके मुल्तान तक के एरिया में the most of the people who converted into the Islam, they were the lower class Hindus as well, which was said later by the Gandhi as well.
ہریجن سے یہ تو جی کون سا ملک مانگ رہے ہیں. لیکن خیر اسٹوری یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب محمد بن قاسم آتے ہیں, اسلام کی ٹیچنگ دیکھتے ہیں, تو موسٹ آف دا لوور کلاس ہندوز جو ہیں دے کنورٹیڈ انٹو اسلام. اور ہوتا یہ کہ یہاں پہ اسلام کے پہلا شخص, قائد اعظم کے مطابق پہلا شخص مسلمان اسی دن ہو گیا تھا جب محمد بن قاسم نے لینڈ کیا تھا ان دا سندھ. اچھا, دوسری بھی جو مسلمان جو انٹری انہوں نے مسلمانوں نے دی, دے کیم ٹو دہلی فرام دا غزنی. دے کیم فرام آل دا وے فرام افغانستان. اور جو سینٹرل ایشین لوگ تھے یہ انڈیا میں جب آئے تو یہ بھی اسلام لے کے آئے, جن میں غزنوی جو تھے اپنے ساتھ سب سے پہلے جب آئے تو یہاں پہ اسکالر چھوڑ کے گئے تو انہوں نے اسلام پھیلایا. سو ساؤتھ سے محمد بن قاسم اور نارتھ سے غزنویز, بعد میں غوریز, اور غوریز کے بعد دہلی سلطان جو تھے اسلام کو سب کانٹیننٹ میں لے کے آئے, اور اسلام یہاں کا ایک اچھا خاصا پرومیننٹ ریلیجن بن گیا. سو ہمیں یہ والی سچویشن تو پیپر میں نہیں آنی, لیکن ہمیں پورا کلچرل کانٹیکسٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا تھا, مسلمان کون تھے, کہاں سے آئے تھے. انڈیا میں پہلے جو لوگ رہ رہے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, کام کی بنیاد پر ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے تھے. اور اوبویسلی ہائر کلاس جو تھی وہ سارے کے ساری آسانیاں اپنی زندگی میں ڈال رہی تھی, اور ان کی جو لوور کلاس تھے وہ لوگ بیچارے فیس کر رہے تھے ہارڈ شپس آف آل ایوری ویئر. سو مسلمس کیم from the south by Muhammad bin Qasim till Multan, and from the north till Lahore by Ghaznavid, Ghoris, and later the Mamluk dynasty. اور سارے کے سارے دہلی سلطان جو آئے تھے وہ انہی کے جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے, یہاں سے لاہور اور دہلی چھوڑے ہوئے جو تھے, انہوں نے اسلام یہاں پہ پھیلانا شروع کر دیا. So this is the condition of subcontinent. Subcontinent during the 18th and 19th centuries. Why they were need to revive Islam? Okay, یہ ذرا سب دھیان سے, you need to be very very specific. This question is not going to be in the exams directly, but there are 3 times this question has been asked that why they would need to revive the Islam. So there are few things which you need to understand, in which the first thing was the Mughal Empire was on decline. They were fighting with each other. یہ ہم اس کو چیپٹر نمبر 2 میں بہت ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے, لیکن سب سے بڑا جو پرابلم اس وقت یہ تھا کہ 18 اور 19 سینچریز میں مغل امپائر جو تھی, مسلمانوں کی حکومت جو تھی, that was just going down, اور that was a big problem. Secondly, socially and morally economic decline. Obviously جب آپ نے ابھی آج کل دیکھا ہوگا غزہ میں جب کھانا بٹ رہا ہوتا ہے تو سارے بیچارے بھوکا جو ہوتا ہے اس کا مزہ بھی کہتے ہیں نا کہ روٹی ہوتا ہے, تو بیچارے اس طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں کھانے کے پیچھے. تو جب لڑائی ہوتی ہے نا تو اس وقت آپ کی سوسائٹی یا تمیز کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. سوشلی یہ تھا کہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا مسلمان تو ختم ہو رہے ہیں, تو ان کو جو ایک لائک فیلنگ آف ڈگنیٹی ہوتی ہے وہ کم ہو گئی تھی. مورلی بہت ویک ہو گئے تھے کیونکہ پتہ تھا کہ گورنمنٹ ہماری نہیں رہی, اور جب جنگ ہوتی ہے تو اکانومی تو اوبویسلی سب کی ختم ہو جاتی ہے, کسی کے پاس بھی پیسہ نہیں ہوتا. سو مسلمان اس وقت جو کامن انسان تھے ان کو 3 طرح کے پرابلم سامنا کرنا پڑا تھا. کوئی سوسائٹی میں ان کے کوئی خاص ان کے ٹریڈیشنز نہیں تھے مورلی, بس ٹھیک ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کو جو ملا وہی لے لے گا. اکنامکلی پیسے بھی نہیں تھے کیونکہ جنگ ہو رہی تھی, ٹیکسز بہت زیادہ ہائی ہو گئے تھے, تو لوگوں کے حالات بہت خراب تھے. موونگ فارورڈ ٹورڈز دا لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف اسلام. سب سے بڑا پرابلم مسلمانوں کے ساتھ تھا, ان کو اسلام کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی. آدھی سے زیادہ جو ٹریڈیشنز ہوتی تھی ہمارے اسلام کے اندر وہ جو ہوتی تھی وہ بوروڈ تھی فرام ہندوازم, کیونکہ تھے تو ہم ہندو ہی نا, ہم کنورٹ ہو گئے تھے, لیکن ہمیں چونکہ اسلام سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا تو ہمیں یہ تھا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بھی اللہ معاف کرے گا, یہ بس ٹھیک ہے یہ بھی اسلام کا حصہ ہی ہے. سو ہماری اسلام کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بہت حد تک کم تھی, کیونکہ اس کی میجر وجہ یہ تھی کہ قرآن جو تھا وہ عربک میں تھا اور ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا. اسلامک سوسائٹی نمبر 4 پوائنٹ جو ہے, جو ہم 4 پیراگراف بنائیں گے سب سے پہلے اس کے, اس میں یہ تھا اسلامک سوسائٹی جو کرپٹ ہو گئی تھی ان اسلامک پریکٹسز کے لیے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو یہاں پہ تھے وہ کنورجنٹس تھے. کنورجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے, اور دوسرا یہ کہ ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر ہی اڈاپٹ کر لی تھی کہ ان کو اسلامی کی سمجھنا شروع ہو گئے تھے. جیسے فار ایگزامپل میں ایک کہتی ہوتی ہوں, جیسا شادی میں جو کانسیپٹ ہے مہندی کا, دیٹ از اے پیورلی ہندو ٹریڈیشن, جس میں وہ لائٹ وغیرہ جلاتے ہیں. اگر آپ کو بتایا جائے مطلب ہم نے کبھی ہم نے بس کینڈل خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں, لیکن بیسیکلی ہندو تو اس کی عبادت کرتے ہیں. تو دے یوز ٹو ہیو دا اسپیشل پلیٹس ود دا
fire into it. So اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے وہی بہت ساری ان اسلامک پریکٹسز جو تھی ان کو اسلام کا حصہ بنا کے اور ہم کہتے تھے جی ٹھیک ہے دس از دا پارٹ آف اٹ. سو آئی تھنک سو وی آر کلیئر اباؤٹ دس کوشچن. اگر آپ کو کوشچن آتا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں کیوں وائی دیر واز نیڈ ٹو ریوائو اسلام, تو دیز آر دا 4 key reasons. Mughal Empire was on decline, socially, moral, economic decline. People were having a lot of problems, lack of understanding of Islam. The Quran was in Arabic and the people were unable to understand it. What does it says? اور جو ان کو مولوی صاحب بتاتے تھے ان کو وہی پتا ہوتا تھا. اسلامک سوسائٹی واز کرپٹڈ. اسلامک سوسائٹی میں بہت ساری ان اسلامک پریکٹسز آ گئی تھیں. کیوں آئی تھی جی؟ موسٹ آف دا پیپل دے ور کنورژن اینڈ لیونگ ٹوگیدر. سو آئی تھنک سو یہاں تک ہمیں چیز سمجھ آ گئی ہے. اب ہم موو کرتے ہیں ٹو ورڈز دا ٹوڈیز ٹاپک. ریلیجس ریفارم میں آپ نے صرف 4 جو ہیں ریلیجس ریفارمس یاد کرنی ہیں, جن میں سے ان کو آپ نے کی پوائنٹ بنانا ہے اور فنگر ٹپس پہ کرنا ہے, جیسا کہ جو میں نے بریکٹس کے اندر لکھ دیا ہے. جیسے سب سے بڑا جو کی فیکٹر یہ ہمارا پہلا ایڈریسنگ پیراگراف ہوگا. شاہ ولی اللہ بلیو دیٹ دا اسلامک پریکٹسز ور مکسڈ ود دا لوکل ٹریڈیشنس. جہاں پہ رہنے والے لوگ جو تھے ان کی ٹریڈیشن کے ساتھ مل گئی ہیں اور مسلمان اسلام سے دور ہو گئے ہیں. اچھا, آپ کے پیراگراف میں اس ایک پوائنٹ کے ساتھ آپ اس کے 4 پارٹس بناؤ گے. سب سے پہلے اس پہ بتاؤ گے ہو اینڈ وین. یہ اب دھیان سے رکھیے, جو لیول وائز مارکنگ میں آپ کو کیا تھا لیول 1 پہ, ہم لوگ 2 پہ پہنچ گئے. ہو اینڈ وین کس نے کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ نے کیا تھا. کہاں کیا تھا؟ دہلی میں کیا تھا. کب کیا تھا؟ 18 اور 19 سینچری میں کیا تھا. اب دوسری چیز جو آپ کے پیراگراف میں اسی پیراگراف میں آپ ایکسپلین کرو گے کہ وائی ہی ہیز ڈن اٹ. اسلام کو ریوائیو کرنا چاہتے تھے نا. ہیرو وہی ہوتا ہے جو کہ اپنے لوگوں کے لیے سوچتا ہے. دیٹ از وائی ہی وانٹیڈ ٹو ریوائیو دا اسلام اینڈ ٹو گائیڈ دا مسلمس ان دا رائٹ وے. امپیکٹ, نتیجہ کیا ہوا؟ دا مسلمز انڈرسٹینڈنگ آف اسلام امپرووڈ. مسلمانوں کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ جو تھی اسلام کے بارے میں امپروو ہو گئی. سو اب آپ کا ایک پیراگراف بن گیا ود ون ورڈ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. کس نے کی تھی آپ نے لکھنا ہے, کیوں کی تھی لکھنا ہے, اور اس کا امپیکٹ بھی ضرور لکھنا ہے. آئی تھنک سو آئی ایم کلیئر سو فار. سو دس از گوئنگ ٹو بی اوے فرام اسلام. وائی دا مسلمس ور اوے؟ بیکاز a lot of un-Islamic practices came into the Islam due to the local tradition, because the people converted into Islam but they carry on with the legacies with themselves. Moving forward towards the next point, religious reforms کیا تھی؟ lack of understanding of Islam. ہمیں اسلام سمجھ ہی نہیں آتا تھا. The only solution is the Islamic practices can improve the life. Like ہم اسی صورت میں صحیح ہو سکتے ہیں جب تک ہمیں پتہ ہو, ڈائریکشن کلیئر ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بہت بڑا کام کیا جو کہ اس وقت کے لیے تو واقعی بہت بڑا تھا. ہی ٹرانسلیٹڈ دا قرآن انٹو دا پرشین. کیوں؟ کیونکہ پرشین زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ان کو پرشین ہی سمجھ آتی تھی, اور اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ میکسیمم لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. بالکل دیکھیں, اگر آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ کوئی چیز آپ خریدتے ہیں اور آپ کے پاس وہ مینول آتا ہے تو آپ کو نہیں پتا ہوتا ہاؤ ٹو یوز اٹ, تو دین یو یوز ٹو اوپن دا مینول. اور اگر مینول چائنیز زبان میں ہوگا تو کیا آپ کو سمجھ آئے گا؟ ٹرائل اینڈ ایرر پہ کریں گے نا, کوئی بتا دے گا کہ اس کو اس طرح یوز کرو, ہم اس طرح کریں گے. سو وائی ناٹ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ انٹو دا لینگویج وچ یو کین انڈرسٹینڈ. سو دیٹ از دا مین پرپز. اگر مسلمانوں کو اسلام کے قریب کرنا ہے تو مسلمانوں کو قرآن کو خود سمجھنا ہوگا. بہت بڑا سٹیپ تھا. بہت سارا ان کے خلاف جو تھی وہ فتوے بھی جاری ہوئے اس بات پہ, لیکن انہوں نے سب سے بڑا مائل سٹون جب مسلمانوں کے لیے سیٹ کر دیا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب اگین اس پیراگراف میں آپ کو سمجھ آ گیا, ہم دوسرے پیراگراف میں ایڈریس کر رہے ہیں لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف اسلام کو. سو جس میں ہم لوگ 2 چیزیں لکھیں گے, ہو اینڈ وین. آبویسلی شاہ ولی اللہ نے کیا, کب کیا, دہلی میں کیا, 18 اور 17 سینچری میں کیا, یس, کیوں کیا. So he did it to improve the understanding of Quran so that the Muslims can understand what is Allah subhanahu wa ta'ala wanted to say to them. That is the reason he translated it. اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ obviously انڈرسٹینڈنگ. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آپ سے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی کلیئرٹی آ جاتی ہے نا آئیڈیاز میں بہت زیادہ. سو دیٹ از وائی مسلمانوں کی ایک ریوائیو ہوا ریلیجن کہ اچھا یہ کرنا تھا ہم نے, تو اسی وجہ سے دے امپروو دیئر لائفز. ریلیجیس ریفارم. نمبر 3, مسلم یونٹی.
اچھا یہ یاد ہے کہ اس ٹائم پیریڈ پہ نا ایک نیا ایک مسلمانوں کے درمیان میں پرابلم سٹارٹ ہو گئی تھی، جس میں مسلمان جو تھے وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، ڈفرینٹ سیکریٹیرین گروپس میں ڈیوائڈ ہو چکے تھے، لیکن آبویسلی تھے تو وہ مسلمان ہی نا. سو انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو ایک یونائٹیڈ ہونا چاہیے. سو اف دے ول بی یونائٹیڈ دے ول بی ایبل ٹو فیس دا انیمیٹی آف دیئر رائولس. So that is why he worked for the betterment of the Muslims. So that for them, they they have he has written a series of 51 Islamic books, including Hujjatullah al-Baligha, on which the both of the sectarian group of the Muslims, they were working on the first four caliphs' life. So پہلے چار خلیفہ جو تھے ان کی لائف تک جو سارے ایگریڈ اپون تھے وہ چیزیں مسلمانوں کو پریکٹسز میں دی گئیں کہ آپ نے وہ سب کرنی ہے جس سے آپ ایک جگہ اکٹھے رہیں. چلے جی دیکھتے ہیں پیراگراف میں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے. لیول 1 ہو اینڈ وین شاہ ولی اللہ ان دہلی. وائی ہی ڈیڈ اٹ؟ ہی وانٹڈ ٹو امپروو دا یونٹی آف دا مسلمس. امپیکٹ کیا اس کا ہوا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی یونٹی امپروو ہوئی. بہت سارے ہمارے ابھی بھی اگر دیکھیں تو ہمارے درمیان میں ہم سیکریٹیرین گروپ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دیتے ہیں. اینڈ دس آل ہیپنس جسٹ بیکاز آف شاہ ولی اللہ. یہاں تک تو ہوگی جی ہماری تین ریلیجیس ریفارم، تین اچھے سے پیراگراف بن گئے. اب ہم چلتے ہیں فورتھ جو کہ ان کی پولیٹیکل ریفارمس تھی. پولیٹیکل ریفارمس کس سینس میں تھی؟ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے جب بریک ڈاؤن کیا تھا اسپیسیفائڈ کانٹینٹ کو تو انہوں نے کہا تھا ریلیجیس ریفارم اور پولیٹیکل ریفارمس بوتھ آف دا تھنگس مسٹ بی ایڈریسڈ. سو پولیٹیکل اسٹرینتھ جو تھی نا مسلمانوں کی وہ اس وقت پرابلم میں تھی. مسلمان لڑ رہے تھے، مغل امپائر ختم ہو گئی تھی، بہت سارے انڈیپینڈنٹ رولرز بن گئے تھے. برٹش جو تھا وہ اپنی مطلب کہہ لیں کہ وہ لائک ڈپلومیسی میں مصروف تھا. فرینچ اپنے کام سدھار رہے تھے. ایٹ دیٹ ٹائم دے نیڈ ٹو بی اے اسٹرانگ کنگ ہو کوڈ سیو دا مسلمس. اچھا آپ لوگوں نے نا ایک چیز یاد رکھنی ہے. اگر آپ پاکستان میں ہوتے ہو تو عید جو ہوتی ہے کتنی بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کی جاتی ہے نا. سب کو پتہ ہے عید ہے، چھٹیاں یہ ہے. اگر آپ یورپین کسی کنٹری میں چلے جاتے ہیں نا تو آپ کو یہ بڑی چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ وہاں پہ عید سیلیبریٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ کرسمس سیلیبریٹ ہوتی ہے. اچھا ڈفرینس کیا ہے تم لوگوں کو یہ بتانے کا ڈفرینس یہ ہے کہ مسلمان چونکہ گورنمنٹ میں تھے تو مسلمان بڑا انجوائے کر رہے تھے اپنی لائف کو اور ان کو ایک امپورٹنس بھی مل رہی تھی ڈسپائٹ آف دا فیکٹ دے ور لیس ان نمبر، لیکن دے ور گیٹنگ ویری مچ امپورٹنٹ. لیکن ہوا یہ کہ پرابلم یہ کہ مسلمان تو ہونے لگے ہیں ختم، لڑ لڑ کے ان لوگ کی ساری پاور ختم ہو گئی ہے. کوئی بھی ایک اسٹرانگ یونٹی نہیں ہے. مراٹھا رائز ہو رہے ہیں. ہندو کانفیڈریسی جو ہے یہ پرابلم کریٹ کرے گی مسلمانوں کے لیے. اور مراٹھاز تو ویسے بھی بہت ایک اچھی طریقے سے پورا دہلی اور اس کے ساتھ کے پورے ایریا کے اوپر کنٹرول کر چکے تھے. حیدرآباد دکن سے یہ لوگ کرتے تھے، گوریلا وار ٹیکٹکس کرتے تھے اور انہوں نے تقریباً کنٹرول لے لیا تھا. ابھی آخری فائٹ ہونی تھی جس پہ انہوں نے کلیم کرنا تھا دا تھرون آف ہندوستان. سو بڑی مزے کی ایک مووی بھی ہے اف یو گیٹ دا ٹائم تو پانی پتری یو جسٹ شوڈ سی اٹ نا، مزے کی ہے. موونگ فارورڈ آبویسلی دھیان رکھیے گا کیونکہ انہوں نے کبھی بھی آپ کو اچھا نہیں دکھانا بیکاز اٹس میڈ بائی انڈیا. تو وہ اپنے ہی مراٹھاز کو ہی اچھا دکھائیں گے، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ یو کوڈ انڈرسٹینڈ کہ واٹ واز اے کنڈیشن. ریکمینڈیڈ اس طریقے سے کہ صرف ان کے دیکھیں کہ سچویشن کو سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ صحیح ہے. کیونکہ کوئی بھی، اب میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ ہم مسلمان غلط تھے اور وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ وہ ہندو غلط ہے. لیکن ہمارے لیے ایک پرابلم تھی کیونکہ اگر ان کا رول آ جاتا تو پھر ہماری پاور ختم ہو جاتی نا. تو اسی وجہ سے ہم دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں ہو اینڈ وین. تو وہی ہے شاہ ولی اللہ آ گئے. ٹھیک ہے، ہی ہیز ریٹن دا لیٹر ٹو افغان کنگ احمد شاہ ابدالی. اچھا یہ وہی احمد شاہ ابدالی ہے جس کو احمد شاہ درانی بھی کہتے ہیں اور مراٹھاز. اور یہ جو جنگ ہوئی تھی بٹوین احمد شاہ ابدالی اینڈ مراٹھاز تو اس کو تھرڈ بیٹل آف پانی پت کہتے ہیں. اور اس کو بلانے والے کون تھے؟ خط لکھ کے شاہ ولی اللہ نے بلایا تھا احمد شاہ ابدالی کو کہ آ کے مسلمانوں کو بچا لو. مراٹھاز جو تھی وہ کنٹرول کر رہے تھے تمام کے تمام. وائی یہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں. مراٹھا جو تھے وہ تمام کے تمام ایریاز کو کنٹرول کر رہے تھے اور دے سون ٹو بی دا ماسٹرز آف دا مسلمس. اور پھر یہ تھا کہ مسلمان یا تو اپنی ٹیچنگز کو بالکل بھول جائیں گے اور یا پھر ان کو بڑے ایزیلی فالو کرنا شروع کر دیں گے. سو مسلمان اور اسلام خطرے میں پڑنے والا تھا. دیٹ از وائی ریکویسٹڈ ہم ٹو کم اینڈ ٹو اٹیک آن انڈیا. امپیکٹ کیا ہوا؟ تھرڈ بیٹل آف پانی پت جو تھی وہ بہت ہی ایک کہہ لیں کہ ایک
it was a turning point in the history of India, جو کہ اپیرنٹلی نظر آ رہا تھا کہ مراٹھاس پورے کے پورے انڈیا کو لے ٹیک اوور کر لیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا نا. ان کو جب ڈیفیٹ کر دیا گیا تو ایک اسٹرانگ پاور جو مغلوں کے خلاف اسٹارٹ ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. سو لیکن آل از ڈن ڈیو ٹو دا پولیٹیکل انوائٹ آف شاہ ولی اللہ to the to the Ahmad Shah Abdali to India against the Marathas. And in the third battle of Panipat, جو تھے مسلمان جو لگ رہا تھا کہ apparently they'll be vanished from the face of the earth or face of the India particularly, and they'll start, already they are corrupted and they will start following the Maratha traditions. So that dream of Maratha came to an end, and the nightmare of Ahmad Shah Shah Waliullah also came to an end, اور وہ بڑا اچھا ان کو ایک ہو گیا کہ ہم لوگ ایزیلی اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. فائنل ٹیبل ہے جی، یہ ہے سارا جو آپ نے صرف شاہ ولی اللہ کے لیے یاد کرنا ہے. یہ ہے سارا کا سارا آپ کو نمبر دے گا. 3 چیزیں آپ کے ایک پیراگراف میں ہونی چاہیے. 4 پیراگراف بنیں گے. In the first paragraph, you people will be telling what is the reason Muslims are away from the Islam. Why? Because they were the Indian Muslims, and they were conversions, and they were not clear about the teaching of Islam. So in fact, he taught him into the Madrasa Rahimia and cleared the ambiguity in their religious concepts or Islamic concepts. So impact, یہ ایک پیراگراف بنے گا اور جس میں لیول 1 2 3 and 4 اس میں آپ امپیکٹ بھی بتاؤ گے. آپ کو کاز اینڈ افیکٹ کا پتہ ہے، کیا ہوا، کیوں ہوا، ایوری تھنگ ول بی کلیئر ٹو یو. Lack of understanding of Islam, he translated the Quran into the Persian because سب کو سمجھ آتی تھی. So this improved the understanding of Quran, so the people just become better Muslims when they understand what does it says and what is the real purpose of it. Unity of the Muslims, they were divided into the different sectarian groups, and 51 books were written in order to bring them closer to each other, and the Muslim unity improved. Political effects, yes, Marathas were controlling the India, and it seemed to be that the Marathas are going to take over all over the India, and it was due to Shah Waliullah. He invited Ahmad Shah Abdali, and who has fought, who had a battle with the Marathas in the battleground of Panipat, and the war was known as the Third Battle of Panipat, and in which Ahmad Shah Abdali defeated the Marathas, and the Marathas' dream of controlling the India came to an end for the next coming 100 years. So with this, یہ ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے، اور جب آپ نے لکھنا ہے تو ایک پیراگراف اس طریقے سے بنے گا. سیکنڈ پیراگراف، تھرڈ پیراگراف اینڈ فورتھ پیراگراف. آئی تھنک سو لیول وائز مارکنگ بھی آپ کو کلیئر ہو گئی ہے.